बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आपको बार बार कह रहा था कि मेरी भी मान लीजिए, मानते नहीं हैं तो सुन लीजिए, पूरी वीडियो सुना करें। और ये जो आपको बताया जा रहा था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले से कि जी नाकाम हो गए हैं, और मैं फिर भी पूरी उम्मीद था और मैं आपको बताता रहा कि ये नाकाम नहीं हुए, ये नामुकम्मल हैं, ये दोबारा से बहाल हो सकते हैं। ये तुर्की के अंदर हो सकते हैं बहाल, ये किसी और मुल्क के अंदर बहाल हो सकते हैं। और इस बात की अब बाकायदा तस्दीक भी की जा चुकी है, और ये ख़बर भी आई है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात दोबारा से बहाल हो चुके हैं। अब दोबारा बहाली का मतलब क्या है? बहाली का मतलब ये है कि वो मामलात, वो नुकात कि जिन पर डेडलॉक पैदा हो गया था या बीच में ताअत्तुल पैदा हो गया था, वो उन नुकात के ऊपर दोबारा से बातचीत होगी। और हो सकता है कि इत्तेफाक राय पैदा हो सकता है कि कोई अच्छी ख़बर मौसूल हो। मैं बार बार आपको ये भी कह रहा था कि ये इतना आसान नहीं है कि ये कतर की नशिस्तों में, इस्तांबुल की नशिस्तों में ये सारे के सारे जो मामलात हैं ये तय कर लिए जाएं। ये उस सतह के वफूद भी आमने सामने नहीं हैं कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाएं और ये समझेंगे जी बस मुआहदा हो जाएगा और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। कुछ मामलात पे इत्तेफाक हो सकता है अगर मुआहदा होता भी है। अगर सालिस या मेज़बान जो हैं उनके एहतराम में अगर कोई मुआहदा होता भी है तो ये काफ़ी महदूद मुआहदा होगा, ये एक जामे मुआहदा नहीं होगा। इसमें कुछ नुकात जिन पर इत्तेफाक होगा उनका बाकायदा एक मुआहदा, उसकी रस्म, उस पर दस्तखत, उसकी तस्वीर, उसकी वीडियोस जारी कर दी जाएंगी और आपको बता दिया जाएगा कि जनाब इन नुकात के ऊपर मुआहदा हो गया है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। और इसमें बुनियादी चीज़ सीज़ फायर में तोसी है, और इसमें अगला जो स्टेप है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद को खोलना है, तिजारत को बहाल करना है, आमद और रफ्त का जो सिलसिला है वो बहाल करना है। तो बुनियादी जो ज़रूरत एक महसूस की जा रही है वो तो सीज़ फायर में तोसी है, और फिर सरहदों का खोलना है, तिजारत की बहाली है, और उसके बाद फिर जो सिक्योरिटी मामलात हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो एक अव्वलीन जो एक शर्त है वो यही है कि जनाब पहले आप TTP के मामले के ऊपर बात करें। आते हैं बाकी ख़बरों की भी तरफ, और ये मामला भी ज़ाहिर है कि इस पर भी हमारी और आपकी मुश्तरका नज़र है। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं पुरुमीद हूँ अच्छी ख़बर आएगी, और पेशरफ़ जो है काफ़ी हुई है, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। इसमें जो दो तरफ़ा सख्त बयानात हैं इन्होंने भी बिगाड़ में बहुत किरदार अदा किया है, ये मानना होगा। अच्छा, सिराजुद्दीन हक्कानी जो वज़ीर दाखिला हैं अफ़गानिस्तान के, इनके भाई मौजूद हैं इस्तांबुल में, अनस हक्कानी, इसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं। वो जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है, जब से ये जंग हुई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, ये पहली दफ़ा बोल पड़े हैं सिराजुद्दीन हक्कानी। और एक ये इस हवाले से भी मैंने आपको आज की वीडियो में बताना है, TTP के शेडो वज़ीर दिफा को मारा गया है बाजौड़ में। ऑपरेशनल कमांडर और मुफ्ती मुज़ाहम के नाम से मशहूर थे ये कारी अमजद सवाती। इस हवाले से ये बताया गया है कि ये मारा गया है। इसकी बाकायदा तस्दीक की है TTP ने, एतराफ़ी बयान जो है ये जारी हो गया है। इस हवाले से भी आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी कि वो तकरीर जो उन्होंने आज की है, आज आपको पता है 30 अक्टूबर है और जुमेरात का दिन है, तो उन्होंने एक इजलास से ख़िताब किया, बल्कि एक ऐसा इजलास था कि जिसमें जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टरेट है वहाँ से जो फ़ारिग तहसील जो इनके अहलकार हैं उनके इजलास से ये ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि हमने बार बार पाकिस्तान को इजलासों और मुलाकातों में बताया कि अपने मसाइल अपने मुल्क के अंदर हल करें। ये जो सरहद पर हुआ, सरहद तो वो नहीं कहते, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फ़र्ज़ी करखा, फ़र्ज़ी लकीर या ड्यूरन लाइन। तो और जो काबुल में हुआ वो कहते हैं कि इस पर हमें अफसोस है और हमने सल्तनतों को शिकस्त दी है, मैदान जंग में हमने इम्तिहान दिए हैं, हम ऐसे इम्तिहानों में पूरा उतरे हैं, हम अपनी हदूद का दिफा जानते हैं, मज़ीद जंग नहीं चाहते। एक फ़रीक अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे ममालिक की हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है,
مگر افغانوں نے میدان جنگ میں امتحان دیا ہے، اور اگر پھر بھی ہماری ہمت آزمائی گئی تو جواب ایسا دیں گے جس کی بہت بھاری قیمت ہوگی۔ سراج الدین حقانی نے کہا کہ اگرچہ ہمارے پاس دور تک مار کرنے والے میزائل یا طاقتور ہتھیار نہیں ہیں، مگر ہمارا عزم اور ارادہ مضبوط ہے اور ہم کسی بھی حالت پر قابو پا کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سراج الدین حقانی نے کہا کہ شہادتیں اور قیدی مطلب ہمارے لوگوں کا قید کیا جانا ہمیں اپنے راستے سے منحرف نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم ہر میدان میں کامیاب رہیں گے۔ یہ سراج الدین حقانی کی تقریر ہے۔ دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ کی جو تقریر ہے وہ انتہائی سخت تقاریر میں سے شمار کی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں کہیں کہیں پہ انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا اور سیدھا بولے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے بہت قریب ہیں، حقانی گروپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے بہت قریب ہے۔ اب وہاں سے اس قسم کا بیان جو ہے یہ سامنے آیا ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا، خبروں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آج پشاور میں قبائلی عمائدین کے جرگے سے خطاب کیا۔ اس موقع پر مختلف جو اعلیٰ حکام ہیں خیبر پختونخوا کے، جیسے چیف سیکرٹری سید شہاب علی شاہ، یہ بھی موجود تھے، سابق گورنر انجینئر شوکت اللہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور آرمی چیف نے اس میں کہا ہے کہ ایک تو پہلے تو ان کو بریفنگ دی گئی اس ساری صورتحال کے حوالے سے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، اور آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اپنے تمام ہمسائے ممالک سے امن چاہتا ہے، مگر افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان نے تعلقات بہتر بنانے کی متعدد کوششیں کیں، لیکن افغان طالبان حکومت نے بھارتی حمایت یافتہ گروپوں کو سہولت دی۔ فیلڈ مارشل نے عزم ظاہر کیا کہ خیبر پختونخوا کو دہشت گردی اور سہولت کاروں سے پاک کیا جائے گا۔ قبائلی عمائدین نے دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی مکمل حمایت اور یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کی مذمت کی۔ آرمی چیف نے قبائلی عوام کے عزم اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ISPR نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ اچھا، یہ کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں بلوچستان میں، سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں کی ہیں، کچھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں، کوئی 16 شدت پسند جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ISPR نے یہ بیان جاری کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ جو ملیٹنٹس کے ٹھکانے ہیں بلوچستان میں ان کو صاف کیا گیا ہے، کلیئرنس آپریشن جو ہے یہ جاری ہے۔ اور ایک اور خبر جو ہے وہ بھی باجوڑ سے تعلق رکھتی ہے کہ داعش کا ایک اہم ترین کمانڈر جو ہے عرب خان عرف ضیاء الدین اور ادریس کے نام سے بھی یہ مشہور تھا، اس کو مارا گیا ہے ایک آپریشن میں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ TTP کے کمانڈر ملنگ بادشاہ کے ساتھ کام کرتا تھا، اور دونوں گروپوں نے مشترکہ طور پر کئی حملے کیے، یہ اس خبر کی تفصیلات میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ صورتحال جو میں باجوڑ کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، ایک اور کارروائی ہوئی ہے کہ TTP کا ایک ہائی ویلیو ملیٹنٹ جو ہے بدر زمان عرف عبداللہ، اس کو مارا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہی ہے کہ جس کے حوالے سے آج سارا دن خبریں چلتی رہیں۔ یہ ضلع باجوڑ کی تحصیل جو ہے خار، اس کا علاقہ ہے راغان، یہاں پہ رات کو سیکیورٹی فورسز کا ایک آپریشن ہوتا ہے، اور اس میں جو مفتی نور ولی محسود جو TTP کے سربراہ ہیں، اس کے دست راست اور 3 جو ہائی ویلیو کمانڈرز ہیں، ان سمیت 4 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے، جن میں مفتی حضرت دیروچی جو قاری امجد اور مفتی مزاحم کے نام سے بھی مشہور تھا، یہ شامل ہے۔ خارجی جو ہے اویس، بدر زمان، یہ تو بتا دیا ہے میں نے ایک اور واقعے میں، لیکن یہ اسی واقعے کا حصہ ہے، عرف عبداللہ۔ یہ بتایا گیا ہے کہ قاری امجد عرف مفتی مزاحم جو ہے یہ TTP میں سابق نائب امیر رہ چکے ہیں، اور اس وقت تنظیم کی رہبری شورا کے یہ رکن تھے، اور تنظیم کے ڈپٹی امیر اور عسکری کمیشن کے انچارج تھے۔ تعلق ان کا جو ہے وہ لوئر دیر سمر باغ سے بتایا گیا ہے۔ یہ شیڈو وزیر دفاع تھے۔ TTP نے مختلف علاقے تقسیم کیے ہیں، شیڈو وہاں پہ کیبنٹ بنائی ہوئی ہے، شیڈو گورنرز تعینات کیے گئے ہیں،
مختلف ولایتوں کے انہوں نے باقاعدہ جیسے بنو، ڈیر اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت اور مختلف قبائلی جو علاقے ہیں یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ان ولایتوں کے گورنرز مقرر کیے گئے ہیں۔ تو یہ شیڈو وزیر دفاع تھے اور امریکی حکام نے یہ 2022 میں اس کا نام دہشت گردوں کی جو عالمی فہرست ہے اس میں ڈالا تھا۔ اور پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں یہی مفتی مزاحم جو ہیں یہ چہل قدمی کرتے ہوئے یا ایک راستے سے گزرتے ہوئے جو ہے دیکھے جا سکتے ہیں۔ باقاعدہ پیچھے ایک سرکاری بلڈنگ ہے جس پہ پاکستان کا پرچم بھی بنا ہوا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ مفتی نور ولی محسود افغانستان میں ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے جو موجودہ پاکستان کے اندر تنظیم ہے یہ اس کے سربراہ ہے۔ یہ اتنا ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا اور جس میں یہ جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جی مارا گیا ہے، اور باقاعدہ اس حوالے سے ٹی ٹی پی نے بھی بیان جاری کر دیا ہے، اس کی تصدیق کر دی ہے کہ جناب یہ ہمارے جو کمانڈر ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ اور جس طریقے سے یہ بیان جاری ہوا ہے اور اس میں جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، یقینی طور پر صورتحال جو ہے یہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے لیے تشویشناک اس حوالے سے ہے کہ یہ پاکستانی فورسز کی بڑی کامیابی جو ہے وہ سمجھی جا رہی ہے یہ واقعہ۔ اور ٹی ٹی پی نے جو بیان جاری کیا ہے اس کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کے سابق نائب امیر مفتی مزاحم اور ان کے دستِ راست کمانڈر یاسر جو ہے ہم ان کی شہادت پر فخر کرتے ہیں۔ یہ مینوان میں نے چونکہ پڑھ کے آپ کو سنایا ہے، اور یہ میں مزید آپ کو سناؤں تو اس میں لکھا ہے کہ آج نہایت ہی افسوسناک خبر موصول ہوئی کہ تحریک طالبان پاکستان کے سابق نائب امیر مفتی مزاحم اور ان کے دستِ راست کمانڈر یاسر جو ہے یہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور انہوں نے باقی ان کی ساری تفصیل، انہوں نے کیسی کن کن کارروائیوں میں حصہ ڈالا، یہ ساری تفصیل اس خبر میں لکھی گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ٹی ٹی پی کے لیے، اور جس طریقے سے ہم باجوڑ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع یا قبائلی اضلاع کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پھر یہ بہت سارے معاملات جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں افغانستان کے معاملے کے ساتھ۔ افغانستان اور پاکستان کے جو مذاکرات ہیں یہ بحال ہوئے ہیں، بیچ میں جو ایک تعطل آیا تھا اور جو لوگ آپ کو بتا رہے تھے کہ جی ناکام ہو گئے ہیں، ناکام اس صورت میں ہوتے کہ جب واضح کوئی بیان سامنے آتا کہ جی ہم مزید مذاکرات کرنے سے انکاری ہیں۔ انکار ایک بھی فریق نے نہیں کیا۔ بیچ میں بتایا گیا کہ جی ترک حکام نے رابطہ کیا پاکستانی وفد سے جو ایئرپورٹ کے قریب تھا یا جانے والا تھا یا پہنچ چکا تھا، جو بھی ہے واپس آیا۔ اب یہ مذاکرات جو بحال ہوئے ہیں اس سے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، کیا نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے، میرے ساتھ جڑے رہیے اسی طرح۔ اور ادھر ادھر کی جو خبریں ہیں ان پر بھی آپ کی مرضی ہے، یقین کیجیے، کیونکہ لوگوں نے اپنے ویوز بھی لینے ہوتے ہیں، اپنا چینل بھی آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ سچ جو ہوتا ہے وہ کافی دور تک جاتا ہے، وہ منزل تک پہنچتا ہے۔ جھوٹ بیچ میں کہیں رہ جاتا ہے اور بیچ میں جھوٹ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے، اور میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔